सुनन अबू दाऊद 873, ठीक है 873। हज़रत औफ बिन मालिक रवायत करते हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़याम किया, और उस वक़्त उस रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में क़याम किया। तो क़याम में जैसे हम खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं ना, तो क़याम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा की तलावत की। सबसे लंबी सूरा है कुरान पाक की। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़याम में सूरत अल बकरा की तलावत की। और जहाँ पे रहमत की आया आती थी ना, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते थे और वो दुआ करते थे। और जहाँ पे कोई आयत ऐसी आती थी जो अजाब की आयत आती थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते थे और वहाँ अल्लाह से पनाह मांगते थे। अल्लाह अकबर। अच्छा, ना सिर्फ ये, अब सोचे फिर वो रुकू में जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकू उतना लंबा जितना लंबा उनका क़याम था। कैन यू इमेजिन? रुकू में कौन सी दुआ पढ़ रहे थे? सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल आज़मा, कि अल्लाह तू बड़ी किब्रियाई वाला है, तू बड़ी अजमत वाला है, और तू तेरी मल्क सारी की सारी मल्कियत तेरी है। तो वो कॉन्सेप्ट आपके जहन में होगा ना कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई इतनी बयान करें कि आप सोचें कि जितनी देर में सूरत अल बकरा कंप्लीट होती है, उतनी देर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में यही दुआ रिपीटेडली पढ़ते रहे। अल्लाह अकबर। आप याद कर लीजिए, क्योंकि एक तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है और उन्होंने सिखाया है, तो बस कोशिश किया करें कि वही दुआएं हम मांग सकें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला भी खुश होंगे, क्योंकि हम एक तो सुन्नत पे अमल कर रहे हैं और यही बेहतरीन तरीका है अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने के लिए भी। और फिर कहते हैं कि सुम्मा साजदा बिकदरी क़ियामा, अल्लाह अकबर, कि फिर आपने सजदा किया इस कदर लंबा जितना कि आपका क़याम था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में भी यही दुआ मांग रहे थे, सुब्हान ज़िल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल आज़मा। अल्लाह अकबर। अच्छा, अब देखिए, 2 सजदों में इतना लंबा सजदा किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेकंड रकत के लिए जब खड़े होते हैं, तो फरमाते हैं, ये सहाबी फरमाते हैं कि उसमें रसूलुल्लाह ने सूरत आले इमरान पढ़ी, कंप्लीट की, और इसके साथ एक और सूरत को भी मिलाया था। कितनी बड़ी बात है ना। बस हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक अता करे कि हम अपनी नमाजों को बेहतरीन कर सकें। एक और भी आपको यहाँ पे बताऊंगी कि मैं तलबीना भी मैंने बनाया था, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूं कि यहाँ पे क्योंकि ये सारी चीज़ें पिसी हुई तरह से नहीं मिलती हम लोगों को, कि जौ का आटा है ना, तो मैंने जौ मिलता है, वाइट कलर का होता है, ये एक लिफाफे में मिलता है, तो उसको देचकी में डाल के आप थोड़ा सा भून लें। मतलब बहुत ऐसा नहीं कि उसकी ख़त्म ही हो जाए सारा, उसकी जो ग़ज़ाइयत है, उसको हल्का सा फ्राई कर लें, घी में नहीं, खाली। उसके बाद आप उसको ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें, साथ आप उसके बादाम डाल लें, पूरे बादाम जैसे होते हैं वैसे आप बादाम डाल, पूरे मीन्स के गरी जो उसकी होती है, और साथ आप तेल जो होते हैं ना, बेशक वाइट तेल ले लें या ब्राउन तेल ले लें, लोडेड विद कैल्शियम। हमारे अक्सर ही कैल्शियम की कमी होती है ना, तो आप वो भी उसके अंदर डाल दें। इसके अलावा मखाने जो होते हैं, मखाने को थोड़ा सा आप हल्का सा फ्राई सा करके, जैसे तो वो ताकि वो पीस आसानी से जाते हैं, तो उसमें भी बहुत ज्यादा कैल्शियम होती है। तो वो आप एक डिब्बे में बना के ना, बड़े से जार में आप रख दें, तो इतनी आसानी होगी कि एवरी मॉर्निंग आप 2 या 3 चम्मच लें, थोड़े से पानी में, जैसे थोड़ा उबले पानी, तो उसके अंदर फिर आप दूध डालें, और फिर आप उसके वक्त आप खजूर उसके अंदर 2 डाल दें, वो मीठे के लिए। और अगर किसी को शुगर है या कुछ है, तो फिर आप जो भी आप डालते हैं उस तरह की चीज़ डाल लें। नहीं है शुगर, तो फिर आप थोड़ा सा उसमें शहद भी ऐड करके, तो बहुत मज़े का बन जाता है। तो अलबीना भी सीख लिया बनाना। हम दोबारा से फिर इसी तरह से हम दोबारा एक दफ़ा रिवीजन कर लें, तो इंशाल्लाह जब नई क्लास शुरू होगी तो उसके साथ साथ वो भी रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ कि होता यही है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है ना, हमारे ज़माने में हमने जब कुरान पढ़ा था तो हमने मोहल्ले में पढ़ा था ना, जैसे हमारी आंटी जो भी मोहल्ले में ऐसी होती थी जो कुरान पढ़ा देती थी, तो यू नो स्पेशली औरतों को तो आदमियों के साथ पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो हमने ज़्यादातर लोगों ने
تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ہوا. جیسے ہم جیسے اردو پڑھتے ہیں نا اسی طرح سے ہم نے قرآن پڑھا ہوا تھا. تو جب ہمیں سمجھ آئی، جیسے اسپیشلی جب ہمارے بچوں نے یہاں پڑھنا شروع کیا، کیونکہ یہاں پہ جو ٹیچرز تھے وہ زیادہ تر ایسے تھے جو عربی ٹیچرز تھے، تو پھر ہمیں سمجھ آئی کہ وہ ہمارا تو ٹھیک طرح سے پڑھنا ہی نہیں ہے. تو پھر جب ہم کوشش کرتے ہیں نا، تو جو تھوڑے سے بڑی عمر کے ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے تجوید کو پراپر طریقے سے سیکھنا، کیونکہ عادت ہوتی ہے نا سرٹن ورڈز بولنے کی، تو ہم اسی طرح سے بولتے رہتے ہیں. جب ہم بہت کانشیسلی پڑھتے ہیں، جب ہم پورا پڑھ لیں تو کانشیسلی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قنہ کہاں کرنا ہے، اخفا کہاں کرنا ہے، کہاں پہ ساؤنڈ ہم نے کیسی نکالنی ہے. لیکن جب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں تو ہم پھر واپس اسی موڈ میں چلے جاتے ہیں جس میں ہم نے سیکھا تھا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ پریشان نہیں ہوں. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کوشش کتنی کی تھی، آپ نے ہمت کتنی کی تھی. کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ یہ کہتے ہیں ہم تو اتنی کوشش کریں، ہمیں نہیں آ رہا تو اب ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ نہیں، لگے رہو. کم از کم آپ سیکھتے رہو گے نا تو آپ کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اسی دوران میں اگر اوپر سے بلاوا آ گیا، آخری وقت آ گیا نا، تو شہیدوں کے لیول پہ چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنا اجر رکھا ہوا ہے، تو اس لیے کبھی ہمت نہیں ہارنا. تمام اسٹوڈنٹ جن کے لیے مشکل ہوتی ہے تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنے کی، پریکٹس کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، تو لیکن ہمت نہیں ہارے. کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو کس نے سننا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سننا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ میرا بندہ کتنی مشکل سے آئین نکال رہا ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے آئین کی پریکٹس کرنی شروع کی تھی، پورا گھر مجھ سے تنگ آ گیا تھا. میں چلتے پھرتے ادھر ادھر وہ سارا وقت بولتی تھی، لیکن پھر بھی جب تیزی سے پڑھتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں، آپ لوگ ہمت نہیں ہاریے گا، کیونکہ یہ سفر نا بڑا خوبصورت ہے. اب دیکھیں جب ہم تفسیر کرتے ہیں، تفسیر میں تو خیر اردو میں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو یہ کہ جتنا وقت آپ ایک جیسے کوشش کرتے ہیں نا کہ میں اس بک سے، جیسے میں تفسیر ابن کثیر سے بہت سے نوٹس لیتی ہوں، تو جب آپ ایک جگہ سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو شوق ہوتا ہے کہ اچھا میں یہ والی بک سے بھی دیکھوں، اچھا میں تو وقت ایسے گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کا وقت کہاں گزر گیا. یوزلی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے جب وہ بڑی عمر پہ آ جاتے ہیں کہ وقت نہیں گزرتا. لیکن جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے جوڑ دیتا ہے نا، اس کو یہی تکلیف ہوتی رہتی ہے کہ وقت کہاں چلا گیا، وقت کا پتہ نہیں چلتا. اور اتنی خوبصورت چیز کہ سارا وقت وہ اسی علم میں اپنے آپ کو صرف کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. میں آپ لوگوں میں سے جو لوگ نہیں کلاس لے رہے نا ابھی تک، آپ لوگ آن لائن تو سن رہے ہیں، آپ لوگوں نے کلاس نہیں لی، میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آنیسٹلی کلاس سے جڑے رہیں. کوئی ایک کلاس نہیں، کیونکہ ایک ڈر ہوتا ہے نا، یہ والی کلاس میں تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا، اس کے بعد بس ختم ہو گیا. لیکن اس کلاس میں آپ کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ٹیچر سنیں گی، پھر ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، تو اس سے آپ یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کو تو ہفتے میں ایک دن تو کلاس ہوتی ہے، تو کسی نہ کسی طرح سے جڑ جایا کریں. ٹھیک ہے جناب، اب ہم آتے ہیں اپنی حدیث کی طرف. بہت پیاری حدیث ہے آج کی بھی، کہ ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا، کہ ہم کوئی ایسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی طرح سے ہماری دعا سن لے. وہی بات ہوتی ہے کہ جتنا درد ہوتا ہے، جتنی دعا زیادہ چاہت جتنی زیادہ ہوتی ہے، اتنی زور سے ہم دعا مانگتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کن ناموں کے ساتھ اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رد نہیں کرتے ہیں. اور وہ کون سے نام ہیں آج ہم انشاءاللہ اس حدیث میں دیکھیں گے. کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا مانگتے ہوئے سنا. اور وہ دعا کیا مانگ رہا تھا؟ اللہم انی اسألک، اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدِ، کہ میں اس وسیلے سے کہ تمام کی تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، لا الہ الا انت، کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وحدک، تو اکیلا ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. دیکھیں کتنے آسان ورڈز ہیں نا، یہ آپ لوگوں نے اکثر ہم دعاؤں میں یہ پڑھتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد
3 नाम है। ये सुनन इब्ने माजा की हदीस है 3858। तो आप अगर देखेंगे तो अगर आपको इस तरह से याद नहीं रहेगा एटलीस्ट आप निकाल के भी वो देख सकते हैं। तो 3 नाम थे, अल मन्नान, बदीउस समावाति वल अर्द, और तीसरा नाम था जुल जलाली वल इकराम। तो इन तीनों नाम बहुत आसान है, आप अभी भी अगर गौर से सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अल मनान, मनान तो नाम भी होता है ना, जुल जलाली वल इकराम, और फिर कौन सा था, बदीउस समावाति वल अर्द। और फिर एक सुनन अबू दाऊद में आती है, सेम हदीस है और उसमें एक नाम एक्स्ट्रा, या हय्यू या कय्यूम। जैसे या हय्यू या कय्यूम आप चौथा नाम साथ लगा ले। तो जब भी आप दुआ करें ना, तो क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इन अजीम नाम के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से सवाल करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी दुआ कबूल करते हैं। तो जब भी आपने दुआ मांगनी है, आप पहले दुरूद शरीफ पढ़ें, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें, और फिर ये नाम पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़रूर कबूल करेंगे। तो आइए जनाब, हम आते हैं सूरत तौबा आयत नंबर 104। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था ना कि बहुत प्यारी आयात आ रही हैं। ऑनेस्टली हर दफ़ा मैं वैसे आपको यही कहती हूँ कि बहुत प्यारी आयात आ रही है, क्योंकि वाकई एक एक आया इतनी खूबसूरत है। क्योंकि सूरत तौबा हम पढ़ रहे हैं ना, तो देखिए अगर आप ये जहन में रखें, जब सूरत तौबा का जिक्र आए ना, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सूरत तौबा ने हमें क्या सिखाया, कि इस्तिग़फ़ार करने का तरीका हमें समझ आ गई। क्योंकि हमारी ज़िंदगी सारी की सारी तो इस्तिग़फ़ार पे है कि इंसान से गलतियाँ होती हैं, और जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला इस्तिग़फ़ार की तौफ़ीक अता कर दे तो उससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना। तो हमने सूरत तौबा में क्या देखा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला का हुक्म आ गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, तो फिर अगर हम नहीं मानते, अगर हम 3 तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोग बता दिए। अब देखिए ये जो सारे करैक्टर होते हैं ना, हमने अपनी ज़ात के ऊपर लगा के देखने हैं कि कहीं इनमें से मैं कहाँ पे बैठती हूँ, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला के इनामात याद करेंगे कि अल्लाह अकबर, अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो मैं इस दर्जे पे आ जाती हूँ, अगर मैं इन लोगों में शामिल हूँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो गज़ब हो जाएगा। अच्छा, अगर गज़ब हो गया तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये भी बताया कि वो जो लोग थे एक तरह के, उन्होंने इस्तिग़फ़ार कैसे किया था, तो कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला मान गए थे, और कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देर से उनकी दुआ कबूल की थी। तो ये सारा कुछ हमें सूरत तौबा में मिलेगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया तबूक में जाने का, तो फिर 2 तरह के लोग सामने आए। एक वो थे जिनको हमने साबिक़ून अव्वलून पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कैसे भागे, घर का सारा सामान उठा लाए, जितना जिससे हो सका, औरतें मर्द बच्चे सब तैयार होंगे। वो तो साबिक़ून अव्वलून में आ गए, जिनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ दी थी कि उनके लिए तो फौजुल अजीम हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ होंगी। अब दूसरा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जो पीछे रह गए थे, जिन्होंने बहाने किए थे, या ताज़िरून, इस पारे का हमने आगाज में भी पढ़ा था ना कि बहाने करना। तो अब हमने क्या सीखना है कि बहाना नहीं करना। कोई गलती हो जाए ना, मान जाएंगे, अगर कुछ भी ऐसी बात हो गई तो हम कह देंगे कि हाँ ये गलती होगी, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ करेंगे, लेकिन बहाने नहीं करने, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो दिलों के हाल भी जानता है ना। तो इंसानों के साथ भी बहाना नहीं करना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जिन्होंने बहाने किए, और बहाने भी क्या थे, दुनिया की ज़िंदगी उनके करीब थी ना, कि उनको ये लगा कि हाँ इतनी गर्मी है, ठंड में बैठे रहेंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे, बीवी पास है, बच्चे पास हैं, कारोबार है, क्योंकि फलों का मौसम था, फल पक गए हैं, फसलें पकी हुई हैं, तो अगर ना भी जाएंगे तो क्या, बस अ बिग डील, ये सोच के। क्योंकि देखें ये आखिरी गज़वा था। अब आप देखिए इससे पहले भी तो सारे गज़वात हुए हैं ना, उसमें कई दफ़ा वो जाते भी थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या सीखना है कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हमने ये देखना है कि कुरान में हम जब से पढ़ रहे हैं कहाँ कहाँ अल्लाह के हुक्म है, और कहाँ हम मान रहे हैं और कहाँ पे हम नहीं मान रहे हैं। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन लोगों के बारे में बताया कि जो या ताज़िरून, जो बहाने करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि वो मुसलमान हैं लेकिन उनके दिल मुसलमान नहीं है, तो वो कौन है, उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुनाफिक का लफ्ज़ दिया। थे तो वो मुसलमान, कुरान पाक वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा गो थे,
نمازیں بھی پڑھتے تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافق کا لفظ دیا، اور منافق جو تھے ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا بھی بتا دی۔ دیکھیں قرآن بینہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ قیامت آئے گی تو پھر پتہ چلے گا کیا ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ درک میں ہوں گے، اور درک دوزخ کا ایسا مقام ہے جہاں سے کافروں سے بھی برا مقام ہے، جہاں پر دوزخ خود پناہ مانگتی ہے اس درجے سے، وہاں پہ یہ لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس لیول پہ ہو۔ اچھا، اب دوسرا لیول اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا، کہ پھر وہ لوگ جو رہ تو پیچھے گئے تھے لیکن وہ مومن تھے مومن نیک تھے، لیکن انہوں نے سستی کی وجہ سے، ہم کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو ہم سستی کی وجہ سے نہیں کرتے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے حکم نہیں مانا، اور پھر جیسے ہی ان کو احساس ہوا تو ان کو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا، اور کیا کہا تھا کہ تب تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے نہ کچھ کریں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ سے نہیں کھولیں گے، اپنے آپ کو سزا دیتے، مطلب اپنے گناہ جو انہوں نے حکم نہیں مانا تھا اس کا کفارہ ادا کرے تھے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میں بھی تب تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے مجھے اجازت نہیں آ جاتی۔ تو ایک پورا دن بھی وہاں پہ بندے رہے، پھر اگلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں اٹھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تھی، پھر آ کے انہوں نے ان کو کھولا تھا۔ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے جلدی کی توبہ کرنے میں، گناہ ہو گیا تو لیکن توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب ہم ایک وہ بھی دیکھیں گے، تھے وہ بھی مومن لیکن انہوں نے جلدی نہیں کی توبہ کرنے میں، جلدی نہیں کی آ کے ماننے میں اپنے گناہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی مؤخر کر دیا ان کو معافی دینے کا۔ تو وہ ایک بہت بڑا سبق ہمارے لیے ہوگا کہ ان کی معافی کیسے ہوئی تھی، وہ پورے 50 دن کا جو دورانیہ تھا اور وہ کیسے ان کا ٹائم گزرا تھا، انشاءاللہ وہ بھی ہم اسی سورہ میں دیکھیں گے۔ اب دیکھیں کہ ہم تو اتنے نصیب والے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات ہمیں سکھا دی کہ the moment you realize کہ مجھ سے گناہ ہو گیا فوراً توبہ کر لو، کسی کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنے رب کے سامنے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور وہ لوگ دیکھیں جو اہل کتاب تھے، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا کہ اہل کتاب کی توبہ، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے، تورا لینے کے لیے، پیچھے سے انہوں نے بچڑا جو تھا گائے کا، اس کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ سامری کا قصہ ہم نے پڑھا تھا نا، ادھر جا کے اب دیکھیں پھر سے یاد کریں ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی، کہ جو لوگ تھے ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے پوجا کی ہے اور جنہوں نے نہیں کی تھی، جنہوں نے نہیں کی وہ ان کو قتل کریں گے جنہوں نے کی ہے۔ یہ ان کی توبہ تھی، اور کرنے کے بعد کہتے ہیں اس زمین پر اس سے زیادہ لوگوں کا قتل کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے بعد دیکھیں وہ لوگ کون تھے، آپس میں ایک خاندان کے لوگ ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی بھائی ہوگا، کوئی بیٹا ہوگا، کوئی باپ ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسے لوگ ہوں گے نا۔ اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، کہ توبہ کیا کہ اب دنیا میں اس کی سزا نہیں، آخرت میں مطلب اس کی سزا ان کو نہیں ملے گی۔ اتنی بڑی سزا تھی۔ ہماری توبہ تو دیکھیں کتنی پیاری، اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق بس عطا کر دے کہ the moment ہمیں احساس ہو، اور انسان ہے، انسان کا دیکھو روٹ ورڈ نیسیان سے ہے، اگر ہم سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً ریئلائز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں کہ یا پاک پروردگار غلطی ہوگی۔ اور توبہ کا اصول ہم نے دیکھنا ہے، یہ اسی سورۃ توبہ میں ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ توبہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں ہم نے پڑھا نا، ہم نے حدیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 بار سے زیادہ توبہ کرتے تھے۔ تو ہم نے اس سے کیا سمجھ لیا کہ چلو جی دن میں ہم نے ایک تسبیح جو ہے نا وہ توبہ کی کر لینی ہے، تو بس استغفار 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 پڑھ کے تو ہماری توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے کہ اس کے 3 اصول آپ اپنے دل پہ لکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھولے نہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ندامت، the moment ہمیں احساس ہو کہ ہم سے گناہ ہوا ہے تو ندامت، ہائے یا پاک پروردگار پھر سے گناہ ہو گیا، پھر سے غلطی ہوگی۔ ندامت کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے کہ اعتراف کرنا۔ آج ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ اعتراف کرنا اپنی ذات سے، بولے منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب حاجت لے کے بیٹھیں گے
دعا کرنے تو اپنے گناہ کا اعتراف کرنا کہ یا پاک پروردگار یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کرنا کہ یا پاک پروردگار آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گی، میں یہ ارادہ کرتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس پہ مضبوط کرنا، مجھے یہ توفیق عطا کرنا کہ میں دوبارہ سے ایسا کام نہ کروں۔ دیکھیں بار بار گناہ جب ہوتا ہے نا، ہم وہی بات ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے، گناہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، واپس پلٹنا، توبہ کا مطلب ہی ہے کہ واپس پلٹنا نا، پلٹ کے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانا۔ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں ایسے لوگ۔ جب ہم ارادے کرتے ہیں نا تو ہمارا ارادہ تو ہو جاتا ہے لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، پھر توبہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کریں گے، کیونکہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا گناہ کرنے کا، اگر غلطی سے ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اتنی پیارا اصول دے دیا۔ آج کی آیا میں یہی بات انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 104 میں، اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التوبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علم یعلموا ان اللہ، کہ کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبۃ، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرتا ہے، عن عبادہ، اپنے بندوں کی۔ دیکھیں کتنی پیاری بات لگتی ہے، بالکل جو ماں ہے نا وہ بڑی اچھے سے سمجھے گی کہ کبھی بچے، کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ناراض ہو جاتے ہیں کسی بات سے، یا کہتے ہیں کہ نہیں میری ماں تو میری بات ہی نہیں سنتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نا کہ کیا اس کو نہیں پتا کہ میں اس کی ماں ہوں، میں اس کے ساتھ ایسے نہیں کر سکتی ہوں۔ تو بالکل دیکھیں، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو ایگزامپل بنتی نہیں ہے، انسان کے ساتھ کیا ایگزامپل دے، لیکن جسٹ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ خوبصورتی دیکھیں اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، ہوا یقبل التوبۃ، کہ وہ قبول کرتا ہے توبہ کو، عن عبادہ، اپنے بندوں کی، وَيَأْخُذُ، اور وہ لے لیتا ہے صدقات کو، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات لگتی ہے نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اور اس کا بھی آپ نوٹ کر لیجیے، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3540، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا، تو جب تک مجھ سے امید رکھتا رہے گا، جب تک تو مجھ سے توفیق تو مانگتا رہے گا نا، اس بات کی توقعات میرے سے وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا۔ اللہ اکبر، جب تک تو مجھ سے توقعات وابستہ رکھے گا، جب تک تو مجھ سے استغفار کرتا رہے گا نا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی درجہ پر بھی پہنچ جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جائیں اور تو مجھ سے استغفار کرے گا تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر گناہ بھی کر بیٹھے اور تو مجھ سے استغفار کرے، لیکن تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا ہو، تو میں تجھے زمین بھر رحمتوں کے ساتھ ملوں گا، زمین بھر بخشش کے ساتھ ملوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا کر دے۔ دیکھیے یہ بڑی ڈپریشن ہوتا ہے بندے کو، یہ سوچ کے بھی، کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھولتا ہے پھر ہمیں بہت زیادہ یہ بات تکلیف دیتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کریں گے، ہائے یہ بھی ہو گیا، ہائے یہ بھی کر لیا، ہائے اس طرح سے بھی ہو گیا تھا۔ تو لیکن جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں جیسے ہم، تو اتنی تسلی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تو زمین بھر گناہ بھی تو نے کر لیے، تو استغفار کر لیا نا، استغفار کیسے، ندامت ہوگی تو تیرے پاس پوری طرح سے، تو اس پہ نادم ہو گیا، اس کے بعد تو نے اس کا اعتراف کر لیا، اس کے بعد تو نے عہد کر لیا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور سورۃ النوح میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا۔ اب یہ غور سے سننے کی بات ہے، آپ لوگوں کو میں نے یہ پہلے بھی سنائی ہے، لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ان کے لیے میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتی رہتی ہوں
کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، مطلب استغفار کرو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ اور جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا کرتے ہیں، تو انہوں نے بیان کیا کہ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا۔ خوب برستا ہوا کیا کہ رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات تمہیں دے دے گا، اور تمہارے لیے ان باغات میں نہریں نکال دے گا۔ اب دیکھیے، یہ میں نے کبھی ایک قصہ پڑھی تھی، بہت پیاری بات تھی، تب بھی مجھے ابھی یاد آ رہا ہے اس کو آپ لوگوں کو سناتے ہوئے، کہ ایک آدمی اپنا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہا تھا، اس کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ اور اس کی بیوی کی، ان کی اولاد نہیں تھی، تو ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، تو کہتے راستے میں ہم نے ریڈیو لگایا ہوا تھا۔ اس زمانے میں کوئی ایسا پروگرام ہوتا ہوگا، یہ کافی دیر پہلے پرانی بات ہے جب میں نے پڑھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم سن رہے تھے کہ کوئی عالم دین تھے، وہ یہی آیا پڑھ کے بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری مشکلیں دور کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس وقت اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس کا علاج بتا دیا، تو ہم جا کے ہم استغفار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں اور میری بیوی وہاں سے واپس چلے گئے، ہم گئے ہی نہیں ڈاکٹر کے پاس، اور ہم نے پھر جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم نے استغفار کیا، اور پراپر طریقے سے استغفار کیا، اور اس کے بعد ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہر روز ہمارا یہ کام ہوتا تھا کہ یا پاک پروردگار ہمیں بخش دینا جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، اور ہم استغفار کرنا شروع ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی نعمت عطا کر دی۔ تو مجھے بہت اچھا یہ واقعہ لگتا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تو وعدے ہیں، اور سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم پڑھ چکے یہ بھی، ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے۔ ہمیں کہہ رہے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے لوگو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم او و آمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان لے آتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں کیوں عذاب دے گا۔ وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے اور بڑا علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم کس حال میں ہو، تم بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سے استغفار کر۔ استغفار کیا ہے کہ جب ہمیں دیکھیں استغفار کا احساس ہوگا نا تو ہماری اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جب اپنے منہ سے بات کرتے ہیں نا، بولتے ہیں، لفظوں میں بیان کرتے ہیں، تو پھر اس کا جیسے آپ اگزامپل لیجئے کہ کوئی چیز جب ہم لکھتے ہیں نا تو اس کا اثر یاد کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم صرف سن لیتے ہیں نا تو چیزیں ہمیں بھول جاتی ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو یاد رہتی۔ اسی طرح سے جب ہم بول کے اپنے گناہ، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں نا تو اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الشورى میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، اور جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے فَبِمَا أَیْدِیکُم، تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یہ آیا آنیسٹلی مجھے جب میں پڑھتی ہوں مجھے اتنا ڈراتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے تو فرما دیا نا کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب میں ڈالوں، تمہارے اپنے کرتوت ہی کافی ہیں اس کے لیے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ، تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے فَبِمَا أَیْدِیکُم، کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہیں۔ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اکثر کثیر مطلب بہت سی چیزیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی درگزر کر دیتے ہیں، یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں اور اس پہ جمنے والے بن جائیں۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص صبح کے ٹائم یہ کلمات پورے دھیان سے، مطلب اپنے دل سے یہ کلمات پڑھ کے، دل سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے، وہی استغفار کی 3 چیزیں آپ یاد رکھیے کہ اس طرح سے یہ کلمات کہتا ہے نا، اور رات سے پہلے اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ کون سے، اس کو سید الاستغفار بھی کہتے ہیں۔
آپ لوگوں کو آرام سے یہ مل جائے گا. اگر آپ انٹرنیٹ پہ بھی جا کے دیکھیں گے سید الاستغفار اگر ڈالیں گے نا تو یہ نکل آئے گا. میں آپ کو تھوڑا سا میننگز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ پھر یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اگر تھوڑا مشکل لگے گا تو لکھ کے ایک پیپر پہ رکھ دیجیے گا. جب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ بار بار پڑھتے رہیں گے نا تو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا. لیکن اکثر لوگوں نے یاد کیا ہوا ہے کیونکہ میرے اسٹوڈنٹ مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو یاد کروایا تھا. تو الحمدللہ. تو اللہم انت ربی، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انت خلقتنی، کہ نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. خلقتنی، کہ تو نے ہی مجھے پیدا کیا. وانا عبدک، اور میں تیرا ہی بندہ ہوں. وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اور اللہ میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا ہے، جو میں نے تجھ سے عہد کیا ہے نا، میں اس پر قائم ہوں. دیکھیں، جو آپ یہ غور کیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو پورے شعور سے اس کو پڑھتا ہے اور اس طرح سے پڑھتا ہے کہ ان پر یقین رکھ کے پڑھتا ہے کہ وعدہ کیا کیا تھا ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. وعدہ کیا تھا نا، لا الہ الا اللہ، عہد ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تو وہ سارا یاد رکھیں. اور یہ بات ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ جو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، جو عہد ہم نے آپ سے کیا تھا اور جو وعدہ کیا تھا میں اس پر پوری طرح سے قائم ہوں. اللہ اکبر. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اور میں پناہ مانگتی ہوں اس شر سے جو غلطی میں نے کی. تو اعتراف کرنا ہوگا نا. دیکھیں کہ جو گناہ مجھ سے ہو گیا ہے میں اس کا اعتراف کرتی ہوں. ابوء لک بنعمتک علیہ، اور میں اس بات کا اعتراف کرتی ہوں کہ جو نعمتیں آپ نے مجھے عطا کی ہیں. دیکھیں اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کے باوجود مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو میں اس کا اعتراف کرتی ہوں آپ کے سامنے. وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اور میں اعتراف کرتی ہوں اپنے گناہوں کا. فَاغْفِرْ لِی، اے اللہ مجھے معاف کر دیں. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کہ اے اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. تو بہت خوبصورت دعا ہے، آپ ضرور یاد کر لیجئے. کیونکہ دیکھیں جو صبح دعا یہ پڑھتا ہے اس یقین کے ساتھ، اس پورے اعتماد کے ساتھ کہ میں جو دعا پڑھ رہی ہوں مجھے پتہ ہے. یوزلی پتہ دعا کرتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا دعا میں ہم مانگ کیا رہے ہیں. تو ایسے جیسے رٹا نہیں لگایا ہوتا اس طرح سے دعا پڑھتے ہیں. تو ایسے نہیں پڑھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ان الفاظ پہ یقین رکھتے ہوئے یہ دعا مانگی صبح اور رات سے پہلے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. اور جس نے رات کو پڑھی صبح سے پہلے اگر اس کی جان نکل جاتی ہے تو وہ بھی جنت میں جائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پیاری، پتہ ہے اتنی خوبصورت یہ آیا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ آج کی پوری کلاس ہم توبہ پہ کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں. کیونکہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ ہم تسبیح پکڑ لیتے ہیں نا، جب استغفر اللہ ربی من کل ذنب، تو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہماری پوری زندگی میں کوئی چینج ہی نہیں آتا. وہی کہ وہی ہم رہتے ہیں. پارٹی میں بھی جا رہے ہیں تو ویسے ہی، دوستوں میں مل رہے ہیں تو ویسے ہی، فیملی کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں تو ویسے ہی. تو کچھ چینج نہیں کرتے. بس یہ خوشی ہو جاتی ہے کہ آج تو ہم نے اتنی تسبیحاں پڑھ لی تھیں، آج ہم نے یہ بھی الحمدللہ نمازیں بھی پوری ہوگی، تسبیحاں بھی پوری ہوگی. لیکن عمل کدھر گیا نا. تو یہاں پہ ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آگے دیکھے گا کہ نیکسٹ آیا میں اسی کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ، اور اے نبی کہہ دیجئے، اعملوا، کہ عمل کرو. جو میں بات آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ وہی بات کہ عمل کرو. کیونکہ آپ کو یاد ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دفعہ وہ پیغام دیا تھا وحی کے ذریعے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب اوپنلی لوگوں کو بتا دو، اللہ کا پیغام دے دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا بی بی فاطمہ کو کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اعملوا، عمل کرو. اللہ کے پاس قیامت کے دن میں تمہارا کوئی ہیلپ نہیں کر سکوں گا. اس دنیا میں تم نے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن وہاں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. اعملوا، عمل کرو. اے میری پھپھی صفیہ، اعملوا، عمل کرو. اس دنیا میں جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو، وہاں میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا. تو ہم دیکھیں کہاں پہ جائیں گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ کر لی ہے نا تو اب عمل کرو. فَسَيَّرُ اللَّهُ، کہ ان قریب دیکھے گا اللہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے تمہارے اعمال، عملکم تمہارے اعمال کو، ورسولہ اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون اور مومن بھی دیکھیں گے تمہارے اعمال کو کہ تم کیسے اب کر رہے ہو۔ وَسَتُرَدُّونَ اور ان قریب تم لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب، عالم الغیب کہ اب اس جانب جو غائب کو جاننے والا ہے، وہ شہادہ اور شہادت اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے گا، رسول دیکھیں گے اور مومن تمہارے اعمال دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ اور تم لوٹائے جاؤ گے، الی اللہ اللہ کی طرف۔ کہہ سکتے تھے نا، آ سکتا تھا یہ لفظ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دو صفات کیوں بیان کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عالم الغیب، وہ تمہارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، جو تم ظاہری کرتے ہو، جو تم چھپ کے کرتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اس لیے پھر کیا ہوگا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لیں گے کہ تم نے توبہ ٹھیک طرح سے کی کہ نہیں اور اب تم اس پہ قائم ہو کہ نہیں، فَيُنَبِّئُكُمْ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو بتا دیں گے، خبر دے دیں گے نا، بتا دیں گے۔ کب بتائیں گے؟ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم عمل کرتے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ڈے آف ججمنٹ بتا دیں گے۔ دیکھیں اس دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا بھی، آپ دیکھیں کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے نا تو اس کا ریئیکشن ہمیں اس دنیا میں بھی ملتا ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ نہیں آخرت میں ہوگا، جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی، پھر آخرت میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی انسان گناہ کرتا ہے نا اس کا ریئیکشن اس دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بینہ بیان کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ بیان کر دیا کہ یہ دنیا میں ہمارے اوپر جو پڑا نا آج، کہ جو تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے کرتوت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تمہیں اتنی تکلیف دینے کی۔ اللہ اکبر۔ بات کریں گے اس کے بارے میں کبھی بہت ڈیٹیل میں۔ اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 106 میں، وَآخَرُونَ اور کچھ دوسرے، مرجونا جو مؤخر رکھے گئے ہیں، لِأَمْرِ اللہ اللہ کے حکم کے لیے۔ اب اس آیا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کون سے لوگ تھے۔ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا نا کہ جو کچھ لوگ تھے، جو 10 لوگوں کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ رہ گئے تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، اس میں سے 7 وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا ستون کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پھر ان کی مطلب ان کی توبہ قبول کر لی تھی۔ اب یہ کون ہے آخرون؟ ان 10 میں سے 7 تو وہ تھے جو 3 رہ گئے تھے۔ وہ کون سے تھے؟ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ۔ تو یہ 3 صحابی تھے جنہوں نے رسول اللہ کے پاس ابھی نہیں پہنچے تھے، تھوڑی دیر کر دی تھی، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 118 میں پڑھیں گے۔ بہت غور سے سننے والی وہ پوری ان کی ہسٹری ہوگی، جو میں آپ کو اتنے 50 دن کی سٹوری ان کی سناؤں گی تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہوگی کہ یہ وہ صحابی تھے جو بدر میں بھی تھے، جو احد میں بھی تھے، جو اتنے شروع سے کر رہے ہیں، نیکی میں بھاگنے والے تھے، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا، ایک اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے لیے وہ مؤخر کیا گیا ان کو، اما یعذبہم کہ خواہ وہ عذاب دے انہیں، و اما یتوب علیہم کہ خواہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، مطلب مہربان ہو ان پر۔ واللہ علیم حکیم کہ اللہ بڑا ہی خوب علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ وہاں پہ ہم مور ڈیٹیل دیکھیں گے کہ یہ 3 صحابہ کے ساتھ پھر کیا ہوا تھا اور ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی۔ اب آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا کہ وہ لوگ جنہوں نے بنائی مسجد ضرر دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے۔ اب یہ ایک آیا ہے جو اگلی میرا خیال ہے 4 آیات مسلسل اسی ایک ٹاپک پہ آئیں گی کہ مسجد نبوی آلریڈی مدینہ میں تھی، اور سب سے پہلی مسجد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے تو مسجد قباء تھی، رائٹ۔ اس کے بعد اب یہ جو مسجد ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجد کو مسجد درار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا نام مسجد درار نہیں تھا، مسجد زرار بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دعادن زاد جس طرح سے پڑھتے ہیں نا، پروننسیشن ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ مسجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ نقصان دینے کے لیے بنی تھی؟ اور یہ وہ مسجد تھی جس کے بارے میں
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इन्होंने बनाई थी तो आके बताया था कि हमने इसलिए मस्जिद बनाई है कि हम इसको वो लोग जो कुबा में तक नहीं जा सकते, वो थोड़ी दूर पड़ती है, बीमार है या इस तरह से, तो हम चाहते हैं कि हम एक मस्जिद और बना देते हैं यहाँ पे ताकि लोगों की आसानी हो। तो आप आके एक दफ़ा नमाज पढ़ ले यहाँ पे ताकि लोगों को एक दफ़ा होता है कि मुबारक है इसलिए। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तबूक पे जा रहा हूँ क्योंकि अभी जंग की तैयारी थी, तो वापस आके मैं देखूंगा। तो रसूल अल्लाह ने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी थी। जब वापस आए हैं रसूल अल्लाह, अभी मदीना से थोड़ी ही दूर थे, तो ये आया नाजिल हो गई जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये बता दिया कि ये मस्जिद जो है ये मुनाफिकीन ने बनाई है और उनके दिलों के अंदर क्या बात थी, और उस वजह से इस मस्जिद को गिरा दिया जाए और उसको आग लगा दी जाए। अल्लाह अकबर। अब देखिए, कभी भी नेकी का काम जब हम करते हैं, मस्जिद तो बहुत बड़ा नेकी का काम है ना, तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर नीयत ठीक नहीं है ना, तो नेकी का बड़े से बड़ा काम भी कबूल नहीं है। अब इसकी मैं थोड़ा सा आपको शान नुज़ूल में थोड़ा बता देती हूँ कि अबू आमिर एक शख्स था, और बड़ी प्यारी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि इनके बेटे कौन थे, हंजला। याद है मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा एक हदीस सुनाई थी कि हंजला मुनाफिक हो गया, हंजला मुनाफिक हो गया। तो घर में गए तो रसूल अल्लाह के पास भागे कि जाके मैं बताऊं उनको कि ये क्या मेरी हालत, जो जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होता हूँ तो मेरी ईमान की इतनी हालत होती है, और जब मैं घर आता हूँ, मैं बीवी बच्चों में होता हूँ, तो मेरी तो वैसी हालत नहीं होती। तो ये तो मुनाफिकत वाली बात होगी। घबरा के घर से निकले, रास्ते में हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिले। उन्होंने कहा कि हंजला कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हंजला मुनाफिक हो गया। तो उन्होंने कहा क्यों कह रहे हो ऐसे? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेरी हालत होती है जब मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा होता हूँ, ईमान का वो जो लेवल होता है, तो वो तो मैं घर जाके तो मेरा वो लेवल नहीं रहता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अच्छा, मेरे साथ भी वैसे ऐसे होता है, चलो हम जाके पूछते हैं। तो वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाके बताया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हंजला, अगर तुम्हारी यही हालत जो इस वक्त जो मेरे पास बैठे होते हो, या इस जैसे दीन की महफिल, या जैसे अभी हम क्लास में होते हैं तो एक और लेवल पे होती है ना हमारी ईमान की हालत, तो अगर तुम्हारी यही हालत 24 घंटे रहे तो फरिश्ते रास्ते में तुम्हारे साथ मुजाफा करें, मतलब हाथ मिलाएं, बिस्तरों में तुम्हारे साथ हाथ मिलाएं, लेकिन ये ईमान की हालत बदलती रहती है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि कभी 14वीं के चांद की तरह हो जाती है, कभी पहले दिन के चांद की तरह हो जाती है। लेकिन हमें करना क्या होता है, वो जो मैं कहती हूँ ना कि क्लास के साथ जुड़े रहें। जुड़ने से ये होता है कि फिर मोटिवेशन मिलती रहती है, इंसान उसी ट्रैक पे भागना शुरू हो जाता है। ये हंजला जो थे ना, इनको गसीलुल वो भी कहते हैं, इनको ना फरिश्तों ने गुस्ल दिया था, गसीलुल मलाइका। ये ओहद की जंग में शहीद हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए ना, तो इनकी बीवी से जब मिले तो इनकी बीवी को उन्होंने कहा कि हंजला ने क्या मतलब ऐसी काम किया था कि मैंने देखा कि जन्नत में ले जाने से पहले फरिश्तों ने उनको आसमान पे गुस्ल दिया। तो उनकी बीवी ने कहा कि देखिए, गौर से सुनने की बात है। उन्होंने कहा कि उसी दिन इनकी शादी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हंजला, जैसे ही आपका हुक्म आया, तो क्योंकि उसी रात शादी थी, तो जैसे हुक्म है तो सुबह उसी हालत में ये उठ के भागे हैं, तो और शहीद हो गए, और उनको गुस्ल करने का वक्त नहीं मिला। आप देखें, कैन यू इमेजिन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील कैसे मतलब तामील करते थे कि इतना भी उन्होंने वक्त अपना ज़ाया नहीं किया। और आज हम हुक्मों पे हुक्म पढ़ रहे हैं, हुक्मों पे हुक्म पढ़ रहे होते हैं, और हम कैसे उसको लेते हैं। ये बात इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि मुझे इतना प्यार आया जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने किस तरह से उनका, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने साबिक़ून अव्वलून तो नहीं उनका नाम रखा ना, ऐसी तो नहीं इतने इनामात उनके लिए। तो इनके फादर जो थे ना, ये अबू आमिर थे, और ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सख्त तरीन दुश्मन थे। अल्लाह अकबर। वो हम पढ़ते हैं ना कुरान में, हमने पढ़ा था कि जैसे मुर्दा से जिंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला पैदा करता है, तो ये बिल्कुल वही बात कि कुफर पे थे, कुफर मुर्दगी होती है ना, तो वो मुर्दा से जिंदा कि उनका बेटा इस्लाम के उस लेवल पे था कि कहाँ उसने शहादत हासिल की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना प्यारा।
تو ان کے فادر جو تھے یہ زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنا چینج کر کے تو عیسائی ہو گئے تھے، نصرانی بن گئے تھے. تو وہاں سے پھر انہوں نے اتنا تورا کا علم لیا، پھر راہب بن گئے. لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ دین کا معاملہ تھا نا. تو اہل کتاب جیسے علم والے لوگ تھے، لوگ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ان سے جا کے مشورہ لیتے تھے. اب ان کا نام بھی بڑا تھا، لوگ ان کے دین کی وجہ سے ان کی عزت بھی بڑی کرتے تھے. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ان کو لگا، کیونکہ لوگ اپنی نظر نیاز بھی دیا کرتے تھے کہ ان کا تو کام ٹھپ ہو جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ وہ جو بہت بڑا منافق تھا، جو احد میں بھی گیا تھا تو 300 لوگوں کو ساتھ لے کے آ گیا تھا. ہم ہمیشہ منافق کی جب ذکر ہوتا ہے تو اس کا پڑھتے ہیں. اب اس کا کیا تھا؟ اب دیکھیں دونوں شخصیات کو آپ دیکھو گے نا کہ اس کا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے تھے تو اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی. مطلب دنیاوی لحاظ سے اس کو اپنا لیڈر انہوں نے بنانا تھا. اب لوگوں کا سارا دھیان رسول اللہ کی طرف آ گیا تو وہ رسول اللہ کے خلاف ہو گیا. مسلمان بعد میں ہو گیا لیکن ساری عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگی کرتا رہا. اب یہ جو تھا نا ابو عامر، یہ دین کے لحاظ سے بڑا تھا، لوگ اس کو بڑی عزت کرتے تھے، اس کے اس کا بڑا نام تھا، لوگ اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کے پاپولیرٹی بہت زیادہ تھی. تو اس کو لگا کہ اب دین کے لحاظ سے بھی لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. تو یہ رسول اللہ کے پاس گیا، اس نے جا کے ان سے کچھ سوالات کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب بھی دیا، لیکن یہ مانا نہیں. اللہ نے اس کو توفیق ہی نہیں دی. دیکھیں ایک ورقہ بن نوفل بھی تھے نا، جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں، آ کے کہا کہ کمبل مجھ پہ اوڑھ دو. پھر حضرت خدیجہ نے کہا، پوچھا کہ کیا ہوا، تو وہ اپنے کزن جو تھے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی تھی. تو وہ بھی راہب تھے لیکن انہوں نے تورا کا ان کو بھی علم تھا، عبرانی زبان میں وہ تورا لکھتے بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے خود تورا میں یہ پڑھا ہے کہ یہ آخری نبی کی نشانی ہے، اور اگر مجھے اللہ نے موقع دیا، اگر میں زندہ رہا تو ایک زمانہ آئے گا کہ اس کے لوگ مطلب مکہ کے لوگ اس کو نکال دیں گے. تو اگر مجھے موقع ملا تو میں ان کا ساتھ دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ کیا مطلب میرے لوگ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک وقت ایسا آئے گا. تو یہ بھی راہب تھا لیکن اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نہیں دل کھلا کیونکہ اس کا دل نیک نہیں تھا. تو اس نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نہیں، میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کرتا اور میں آپ کے خلاف جو کچھ کر سکا میں کروں گا. تو اس نے لوگوں کو اتنا بھڑکانا شروع کیا کیونکہ اس کا اپنا بھی ایک دیکھو، وہ جو عبداللہ بن نبی 300 لوگوں کو لے کے آیا تھا، آخر کوئی نہ کوئی لوگ تو فالو کر رہے تھے نا. آج کے بھی زمانے میں دیکھیں ہر ایک اسی طرح سے ہو جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب دیکھا نا بدر میں کہ یہ تو ان کو کامیابی ہو گئی ہے تو یہ بڑا ڈسہارٹ ہوا کہ یہ تو لوگ کامیاب ہونا شروع ہو گئے. تو یہ یہاں سے مائگریٹ ہو کے مکہ چلا گیا. اور احد میں جب وہاں سے مشرکین مکہ آئے تھے جنگ کرنے تو یہ ان کے ساتھ ہی آیا تھا. اس نے ان کو بھڑکایا، ان کو بتایا کہ نہیں چلو ایک تو ان کو ختم کر دیتے. اب احد میں اس نے جگہ پہ نا گڑھے کھودے تھے. تو اسی کے ایک گڑھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرے تھے جب ان کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا. تو یہ ہمیشہ ہی غلط کرتا رہا. اب اس نے کیا کیا، حنین کی جنگ تک یہ، کیونکہ وہ تو ارد گرد کے ایریا سے نا پاس تھے سارے، حنین تک بھی یہ مسلمانوں کے اگینسٹ لڑتا رہا، مطلب سب کو بھڑکاتا رہا. یہاں تک فتح مکہ جب ہوئی نا تو پھر اس نے سوچا کہ یہ تو فتح مکہ بھی ہو گیا تو اب میں کیا کروں. تو یہ پھر گیا تھا روم میں اور کیسر روم کے پاس جا کے اس نے وہاں پہ مسلمانوں کے اگینسٹ کہا کہ وہ سپر پاور تھی کہ تم آؤ آ کے مسلمانوں کے ساتھ یہ تو اب ہر طرف پھیل رہے ہیں، ایک دن یہ آئے گا کہ یہ تمہیں بھی ختم کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو اس سے پہلے ان کو ختم کر دیا جائے. اچھا وہاں پہ تبھی تو تبوک ہوئی تھی نا. تو وہاں سے اس نے وہاں پہ احد میں بھی اس نے باہر نکل کے تقریر کی کہ لوگوں تم ابھی بھی باز آ جاؤ، تم میری بات سنو، یہ غلط ہو رہا ہے یہ وہ. تو لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی ہے لیکن پھر بھی اس نے ہمت نہیں ہاری. اب جب وہ وہاں گیا تو اس کے لوگ تو تھے نا جو منافقین تھے، یہ اس کے ساتھ کے لوگ تھے. اس نے اپنے لوگوں کو خط لکھا کہ دیکھو تم یوں کرو کہ یہاں پہ ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ تم لوگ اکٹھے ہو کے، جیسے میں وہاں سے اگر تمہیں کوئی خط بھیجوں گا یا کوئی قاصد آتا ہے تو تمہیں پتا ہوگا وہ ایک جگہ پہ ہوگا. تم اگر کوئی پلان کرنا ہے
تو تم اس جگہ پہ کرو گے کیونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی نا وہاں پہ. تو لیکن تم یہ کرو، دیکھو اس کی چلاکی، کہ تم یہ کرو کہ اس جگہ کا نام تم مسجد رکھ دو، اور اس مسجد میں تم یہ سارا اپنا جو کام ہے تم چھپ کے کرتے رہو گے تو تم پہ کسی کو شک بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے انہوں نے یہ مسجد بنائی تھی. لیکن دیکھیں پتہ نہیں چلنے دیا کسی کو بھی، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے یہی آ کے کہا کہ ہم نے، ہماری نیت اچھی ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں، اور اتنے سارے جو بہانے کیے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آ کے، کیونکہ ابھی تو میں جا رہا ہوں نا، تو اب آگے ہم نے یہ دیکھنا ہے. میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کس طرح سے مسجد تو نہیں تھی لیکن نام اس نے مسجد کا دے دیا تھا کیونکہ اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا، وہ لوگ جنہوں نے بنا لی مسجداً درارا، مسجد ضد کی خاطر، ضدم زدہ جیسے کہتے ہیں نا، کہ اس کی خاطر تکلیف پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقم بین المومنین، اور مومنوں میں جدائی ڈالنے کے لیے. اب یہ دیکھیے غور، یہ اس کو تو انڈر لائن کریں نا بڑا بڑا، تو میں اور آپ بڑے اچھے سے اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد جو ہے نا، اس کا یہ لفظ آپ سوچیں کہ یہ کیوں مسجد درار اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ بنائی جس مقصد کے لیے، اس میں کیا تھا کہ مومنوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں بھی نا یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی ایک مسجد کے پاس کوئی مسجد بناتا تھا نا، تو حضرت عمر نے ان کو وہ دیا ہوا تھا کہ اتنے ایریا میں، کیونکہ ایک مسجد جو ہے وہ اتنے لوگوں کو کیٹر کرتی ہے، تو وہاں پہ دوسری مسجد نہیں بنے گی. ایک دن گزر رہے تھے، کہتے انہوں نے دیکھا کہ ایک مسجد پوچھا کہ یہ کیا تعمیر ہو رہی ہے، انہوں نے کہا کہ مسجد بنا رہے. تو انہوں نے کہا کہ کیوں، یہاں پہ جو مسجد ہے وہ کیا چھوٹی ہو گئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو نیکی کا کام ہے، مطلب اللہ کا گھر بنانا ہے تو لوگوں کے لیے اور آسانی ہو جائے گی، مطلب ارد گرد کے لوگ آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب تم، وہ جو ایک مسجد ہے وہاں پہ لوگ کیا پورے نہیں آ رہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں آتے ہیں پورے. تو کہتے ہیں انہوں نے وہی اینٹ اٹھا کے اس کی طرف پھینکی کہ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو. کیونکہ دیکھیں مسجد جو ہے نا، یہ مسلمانوں کا گھر ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایک یونٹی بتاتی ہے. جیسے ہم عید کی نماز پہ حکم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ سب عورتیں، ایون وہ عورتیں جو نماز نہیں اس زمانے میں پڑھ سکتی ہیں، تو وہ بھی نکلیں، تاکہ عیدگاہ پہ ایک یونٹی پتہ چلتا ہے. اتنے زیادہ مسلمان ہیں وہ پتہ چلتا ہے. اور وہ عورتیں اس وقت، کیونکہ نیا نیا حکم آیا تھا نا، تو سر کور کرنے کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کے پاس کپڑا نہیں ہے نا، تو اپنی دوست سے چادر لے کے جائیں اور جا کے وہ نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جائیں. اتنا بڑا حکم تھا. تو اب کیا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی مسجد جس میں یہ ہو کہ وہ مومنوں میں کیا کر رہے ہیں، تفریق آ جائے گی. آج آپ دیکھیں ایک ایک محلے میں کتنی مسجدیں ہوتی ہیں. ایک مسجد آلریڈی ادھر ہے، ایک مسجد میں نماز ہو رہی ہے تو دوسری کی اذان، وہ نماز میں پورا دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو دوسری مسجد میں اذان شروع ہو جاتی ہے اور اتنی زور زور سے اذان ہوتی ہے کہ ان کی نماز میں خلل پیدا ہو جاتا ہے. آپ غور کریں اس چیز کو، کیونکہ یہ چیزیں نا قرآن جب کھلتا ہے نا تو پھر ہم حیرت زدہ ہی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں آگے حکم بھی دیا کہ وہ مسجد جو اس مقصد سے بنائی جاتی ہے. دیکھیں یہ اب کیا ہوتا ہے، ایون ہمارے ہیوسٹن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ فلاں کی ہے، تو یہ مسجد فلاں کی ہے، اب ہم تو اس مسجد میں جائیں گے تو ہم اس مسجد میں جائیں گے. اللہ اکبر. وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے، جو ہماری یونٹی بتاتا ہے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ حنفیوں کی مسجد، یہ شافی کی مسجد، یہ فلاں کی مسجد، یہ ہری پگڑی والوں کی مسجد. یہ میں کسی کو میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، میں صرف اس کی انڈرنیتھ جو تکلیف ہے میں وہ بتا رہی ہوں کہ دیکھو کہ کس طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ہم مسلمان ہی ایک دوسرے پہ ان نفرتیں پیدا کر دی کہ یہ تو یہ ہے. اب میں حیران ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے پہلے تو دیکھیں میری اپنی ایک چھوٹی سی زندگی تھی، میرے بچے، میرا گھر، میری دوستیں، میری طرح کے سارے ارد گرد کے لوگ. لیکن جب قرآن سے جڑتی ہوں، جب میں نے پڑھانا شروع کیا، میں نے اسٹوڈنٹ سے بات ہوئی، کسی ٹیچر سے بات ہوئی، لوگوں سے بڑا سرکل ہوا،
اور مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ دین میں لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کے باوجود فرقہ وارانیت کوٹ کوٹ کے جیسے بھری ہوتی ہے نا، وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کسی کو کہ یہ اگر فار ایگزامپل وہ پوچھتے ہیں باقاعدہ آپ کو کہ آپ کس فرقے سے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے فرقے سے تھے؟ کون سے فرقے سے تھے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین چھوڑ کے گئے ہمارے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی میں نے تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کر لیا، تو میں کیا حنفی بن جاؤں گی، میں شافی بن جاؤں گی مالکی بن کے؟ تو پھر میں لڑوں گی آپس میں کہ تم یہ ہو تم وہ ہو، مسجدیں علیحدہ بنا دیں گے اور پھر اسی پہ لڑائی شروع کر دیں گے۔ اللہ اکبر، ہمیں سوچنا چاہیے ان چیزوں کو۔ دیکھیں یہ امام جو تھے، انہوں نے اتنی محنت، پوری زندگیاں انہوں نے لگا دی اور انہوں نے اتنی خدمت کی اسلام کی، انہی پہ بعد میں لوگوں نے لڑائیاں ڈال دی، لڑنا شروع کر دیا ایک دوسرے سے کہ میں جس کو فالو کرتے ہو دین ہی کی تو بات بتا رہے ہیں نا۔ آج آپ عائشہ کو سن رہے ہو، کل آپ عالیہ کو سنو گے، کل آپ صاحبہ کو سنو گے، اس کو سنو گے، اس کو، تو کیا آپ لڑنا شروع ہو جاؤ گے کہ وہ زیادہ صحیح بول رہی ہیں کہ وہ زیادہ صحیح بول رہے ہیں؟ ہر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ میں اگر کچھ کر رہی ہوں تو میں یہ سوچ کے کر رہی ہوں میرے اللہ کو میرا یہ وقت پسند آ جائے، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ میری کوشش پسند آ جائے، اور میری کوشش سے ہی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے تو میں کیا منہ دکھاؤں گی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ اور آپ پڑھ کے دیکھیے، جب آپ پڑھ کے دیکھیں کہ سارے امام نے یہ کہا کہ اگر ہماری بات کے سامنے اگر رسول اللہ کی کوئی بات آ جاتی ہے تو ہماری بات کو دیوار پہ مار دو۔ اتنے بڑے بڑے عالم دین اور اتنے بڑے بڑے امام، ہم انہی پہ اپنی مسجدیں علیحدہ بنا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تفریقم بین المومنین، اور مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے جو مسجد بنے گی وہ مسجد درار ہوگی۔ وَإِرْصَادًا لِمَنْ خَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور گھات لگانے کے لیے اس شخص کے لیے جس نے جنگ کی اللہ اور اس کے رسول سے۔ یہ کون شخص تھا؟ یہ وہی جس کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی نا، ابو عامر کی، من قبل، اس سے قبل، وَلَيَخْلِفُنَّ، اور وہ قسمیں کھائیں گے۔ اب دیکھیں ہوتا ہے نا، اب کسی سے بھی بات کر کے دیکھ لیں کہ وہ اتنی قسمیں، اور دیکھیں اس میں اتنا زور ہے، لام بھی زور کے لیے اور نون مشدد بھی زور کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا سے یہ بھی بتا سکتے تھے کہ وہ قسمیں کھائیں گے، لیکن وَلَا يَخْلِفُنَّ، کہ وہ قسموں، اتنی پکی قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا، کہ نہیں ہم نے تو ارادہ کیا تھا، الا الحسنى، مطلب بھلائی کا ارادہ ہے، ہمارا کوئی ارادہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا، ان کے پاس کیسے جا کے چھپا سکیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ آپ دیکھیں، یہاں پہ بھی ابھی ہماری اتنی بڑی مسجد ہے ہیوسٹن میں، اس کے پاس مجھے ابھی بتا رہے تھے کہ ایک اور مسجد چھوٹی بنی، وہ مطلب وہ اپنی طرح سے انہوں نے بنایا، اس کے ساتھ ایک بڑی مسجد آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل پاس جیسے تھوڑی دور کے فاصلے پہ، تھوڑی دور نہیں مطلب کافی کلوز بنا رہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو ایک جگہ وہاں سے لوگ کم ہوں گے تو کیا مطلب آپ کو ملے گا کیا؟ پتہ ہے اصل میں اللہ رحم کرے، پتہ ہے ایسی بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے پیچھے پڑ جائے کہ کوئی نہ کوئی فتویٰ آ جائے گا کہ عائشہ نے ایسی بات کی ہے تو بس اس کو باہر نکالو۔ نہیں، میں نہیں کچھ کہہ رہی ہوں، ابھی اتنی کافی ہے میرا خیال ہے۔ آج آیت نمبر 108 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تکم، کہ آپ نہ کھڑے ہوں فیہی ابدا، اس میں کبھی بھی۔ اب ایسی مسجدیں جو بنتی ہیں تو میرے لیے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسجد پہلے بنی ہے اور خیر سے کام بھی اس پہ ہو رہا ہے، مطلب آ رہے ہیں لوگ، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، جمعے بھی پڑھے جا رہے ہیں، تراویحیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی مسجد میں ایسے نہیں ہے کہ جگہ کم ہو گئی ہے یا کچھ بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیا، یہ حکم آ گیا لا تکم، مت کھڑے ہوں، فیہی ابدا، اس میں کبھی بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، لمسجدن، کہ البتہ مسجد اس سے سا علی التقوی، جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہو، من اول یومن، پہلے دن سے، احق، وہ زیادہ حق رکھتی ہے ان تقوم فیہ، کہ آپ اس میں کھڑے ہو۔
आ गया ना हुक्म کہ مسجد قباء جو تھی وہ سب سے پہلے جب بنی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو مسجد پہلے سے بنی ہوئی ہے اور وہ تقوی کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں. فیہ رجال، اور اس میں کچھ لوگ ہیں یحبون، وہ پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عملا یقربنی الی حبک. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. بس یہ سوچیں کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں. وضو کرتے ہوئے بھی تو ہم دعا مانگتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. تو دعا اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے ہماری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو دیکھیں واضح اصول بتا دیا، بینہ بتا دیا، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. ہمیں عقل نہ آئے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا تو لوگ بڑی بڑی باتیں بتائیں گے، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃیں بھی جاتی ہیں اس میں، ہمارے صدقات بھی جاتے ہیں، ہماری کافی پیسے بھی جاتے ہیں، کافی چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اب خود ہی باقی سمجھ آئیے. بس افمن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 109 میں آیت نمبر، افمن، کیا بھلا جس نے اسسا، بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، التقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وردوان، اور رضامندی پر، خیر، بہتر ہے. کہ اس میں کیا ہم پڑھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھی، مسجد کی بات ابھی پڑھیں نا، اس کی بنیاد رکھی تقوی پر اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتی ہے کہ امن اسسا، کہ کیا وہ اس کے برابر اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، علی شفا جرفن، ہار کے جس نے کنارے پر کھائی کے جو کہ گرنے والی ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیے تقوی کی ایک چھوٹی سی، میں آپ کو 12 o'clock ہو گئے ہیں. اللہ اکبر. چلیں اب یہ والی آیت بس ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں جی، میں آپ کو تقوی کا بتا رہی تھی کہ تقوی کیا ہے، کہ تقوی کے بارے میں کہ دنیا جو ہے نا، آپ سوچیں کہ جیسے ایک راہداری ہے اور اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑی ہے، تو آپ کیسے گزریں گے؟ اپنے آپ کو آپ خود امیجن کریں کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور بیچ میں سے آپ کو گزرنا ہر صورت ہے، تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کے گزریں گے نا. تو بالکل یہی حال ہے کہ جو تقوی والے لوگ ہیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس وجہ سے کہ یا پاک پروردگار کچھ ایسی بات نہ ہو جائے جو میرے رب کو پسند نہ ہو، تو وہ ایسے سنبھل کے دنیا سے چلتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رضامندی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیزوں سے خوش ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے بنیاد رکھی، جس نے اپنے گھر کی بنیاد دیکھے رکھی، جس نے کاروبار کی بنیاد رکھی، جس نے اپنی شادی کی بنیاد رکھی، ہر بنیاد آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ تقوی پر ہے اور اللہ کی رضامندی کی وجہ سے آپ نے رکھی ہے نا، تو وہ کامیابی ہو جائے گی. ادروائز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگزامپل کیا دی کہ دوسری طرف اگر نیت ٹھیک نہیں ہے نا، تو پھر کیا ہوگا اس بنیاد کا، کہ وہ ہوگی ایسے جیسے کسی کھائی کے اوپر. جو رفن ایسی کھائی کو کہتے ہیں جیسے اب دریا ہے نا، فار ایگزامپل آپ دیکھیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے پکچرز میں آپ کو پہاڑ کو ایک بڑا سا نظر آتا ہے تو اس کی ایک آگے کی طرف نکلی ہوتی ہے، جیسے ایک نوک سی نکلی ہوتی ہے اور نیچے سے خالی ہوتا ہے. وہ تو خوبصورتی کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح سے، یا پھر اب سمندر ہے فار ایگزامپل اس کے کنارے پر، کہ نیچے سے تو پانی سمندر کے نے اس کو خالی کر دیا، لیکن اوپر سے ابھی وہ زمین ہے ہمیں نظر آتی ہے. تو اس کے اوپر اگر کوئی اپنا گھر بناتا ہے تو کیونکہ نیچے تو ہے ہی نہیں، کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، تو وہ تھوڑی دیر میں گر جائے گی نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری اگزامپل دی کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے نا، بنیاد میں نیت نہیں ہے ٹھیک، اور ٹھیک طرح کا تمہاری ارادے اس طرح کے ہیں، تو گر جائے گی، وہ کبھی نہیں بن سکتی ہے. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنہارا، پس وہ لے گری بھی اسے فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دیکھیے
यहाँ पे एक बहुत बड़ा सबक पता है हमें क्या मिलता है कि कुरान बैना है, एक एक चीज हमारे अंदर एक आईना नहीं होता कुरान, उसी तरह से आप सोचें कि हमारा अंदर और बाहर जाहिर कर देता है। वो और बात है कि अगर हम लोगों के सामने ना जाहिर करें या हम अपने आप को भी धोखे में रख रहे हैं, लेकिन अगर हम समझना शुरू कर देना तो हमें सब कुछ समझ आ जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला लफ्ज़ों से बयान फरमाते हैं कि देखो ये आदतें, ये खसलतें ऐसे लोगों की हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये नाम दिए हैं, और ये आदतें, ये खसलतें उन लोगों की है जिनको अल्लाह सुब्हानहू तआला साबिकुन अव्वलून कह रहे हैं। और वो लोग जो थोड़े सुस्ती कर रहे हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या नाम दिए। तो हम तो बैना तौर पे अल्लाह ने बयान कर दिया ना हमें। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता करे और अमल करना हमारे लिए आसान कर दे। आप लोग दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपना रहम करे। बहुत प्यारा दिन अरफा का दिन भी आ रहा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी इंशाल्लाह। अगली आयत जो है, एक और आयत, बल्कि मैंने वो ऑलरेडी तैयार की हुई थी, इसके बाद आएगी आयत नंबर 110। तो आयत नंबर 111 जो है ना, बस मेरा ख्याल है वो पूरा प्रोग्राम जो है ना, पूरा हम अपनी पूरी क्लास वो उसी आयत पे अगर कर देंगे ना तो कम नहीं होगी। बहुत प्यारी आयत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हमें तौफीक अता करे, कि हमें वो मौका दे कि हम उसको समझ सकें और उस पर अमल कर सकें। टेल ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो, उनको बताया करें, उनको भेज दिया करें लेक्चर्स। इसी तरह से सुनते सुनते कोई ना कोई शामिल होना शुरू हो जाता है। तो अब इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।